अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हदायत के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज को अब निशाने पर रखना शुरू करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से फ़ौज के बयान को मुस्तरद करने के अमल का आगाज़ हो गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वतीरा ये है कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो सच है और उस सच को ना मानने वाले तमाम के तमाम झूठे हैं और झूठों की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। और पीटीआई अपने इस फ़लसफ़े पर ना सिर्फ अमल पैरा है बल्कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया था कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और उसके अंदर भी धमकी लगाई गई है और पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से बयान किए जाने वाले हक़ाइक़ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब जो कुछ मेरे को लाया वो सारा कुछ सच है, जो मैं बोलांगा वो सच है और उसके अलावा सच कुछ और नहीं है। और इस अमल को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। वो कौन आगे बढ़ा रहा है इस पर भी मैं आपको बात करूंगा, लेकिन इसके साथ दो तीन और इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो जुड़ रही हैं इसी मामले पर, इसके साथ आपके साथ बात करूंगा। पहले बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब की, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने भी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के साथ ना सिर्फ हाथ कर दिया बल्कि 2014 की तारीख को भी दोहरा दिया। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत जब इक़्तिदार से अलग हुई अभी रिसेंटली, तो उसके बाद जो शेख रशीद अहमद साहब हैं और फवाद चौधरी साहब हैं, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने पर कायल किया था। और उनका ये कहना था कि जनाब इस्तीफ़े आप दें, अगले दिन ही शहबाज शरीफ साहब असम्बली तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे और अगर नेशनल असम्बली नहीं टूटेगी तो फिर हम सूबों से भी इस्तीफ़े दे के एक ऐसा बहरान पैदा कर देंगे कि शहबाज शरीफ साहब के पास इलेक्शन कराने के अलावा कोई और चाराकार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पीटीआई ने तो इस्तीफ़े दे दिए। पीटीआई के 123 अरकान ने इस्तीफ़े दे दिए जिनको डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने ना सिर्फ मंजूर कर लिया बल्कि उनके नोटिफिकेशन जारी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी कर लिया। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ना शेख रशीद अहमद साहब ने इस्तीफ़ा लिखा, ना इस्तीफ़ा कासिम सूरी को दिया, ना ही कासिम सूरी साहब ने वसूल किया। अब पीटीआई तो बाहर निकल गई है, अब अंदर असम्बली के अंदर अभी भी विराजमान है शेख रशीद अहमद साहब। अब वो देखना यह है कि अब वो कब नेशनल असम्बली में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर एक तकरीर करेंगे कि जनाब गलती होगी माफ़ कर दें, क्योंकि ये ही होना बाकी है। दूसरी जानिब एक दिलचस्प सिचुएशन सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली से इस्तीफ़े तो दे दिए हैं लेकिन एक वैक्यूम है जो अभी तक मौजूद है। क्योंकि पीटीआई ने की मजमूई सीटें थी नेशनल असम्बली में 155, जिसमें से बराह रास्त इंतखाब के ज़रिए जो लोग पहुँचे थे ईवान में उनकी तादाद थी 122, जबकि 28 अरकान मुंतखब नशिस्तों पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे, जिनमें से 5 अरकान असम्बली मिनॉरिटीज़ की सीट्स पर हुए थे और ये मिला के मजमूई तौर पर बनते हैं 155। लेकिन रिज़ाइन किया है 123 लोगों ने। इसका मतलब है कि 32 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े नहीं दिए इमरान खान साहब के कहने पर, और वो 32 अरकान अब भी नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, जिनमें से 20 लोग वो हैं जो मुनहरफ हुए थे और वो अपोजिशन के साथ जाके मिल गए थे सिंध हाउस के अंदर। अब दिलचस्प सिचुएशन यहाँ पर भी ये पैदा हुई है जनाब कि ये जो 123 लोगों ने इस्तीफ़े दिए, इनमें से 94 अफराद हैं जो बराह रास्त इलेक्शंस के ज़रिए मुंतखब हुए। जो मखसूस नशिस्तों पर कामयाब हुए उनकी तादाद थी 25 और जो मिनॉरिटीज़ पर मुंतखब हुए थे उनकी तादाद थी 4। ये मिला के बनते हैं 123। लेकिन अब इस बात के इशारे मिल रहे हैं, ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पीटीआई की तरफ से जिन 94 बराह रास्त मुंतखब अफराद ने इस्तीफ़े दिए थे उसमें से भी 23 अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। और उनका ये कहना है कि भाईजान ना असी इस्तीफ़े दिते, ना उन्होंने साढ़े को इस्तीफ़े लिते, ना सानू बुलाया, ना सानू पूछा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाएगी कि इन अरकान असम्बली को का जो वो नोटिफिकेशन है जो उनका रुकनीत के ख़ात्मे का, वो नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए और उन्हें अपना काम नेशनल असम्बली में जारी रखने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि अब हतमी जो ये बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक इस मामले को उसने अभी तक टेकअप नहीं किया। लेकिन जिस मामले को उसने टेकअप कर लिया है उसके नतीजे में अगले 30 दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को 30 ज़ोरदार झटके लगेंगे और इमरान खान साहब हर रोज़ एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खुलने वाले एक से एक
کٹے کو بند کرنے کی کوشش کریں گے اور ساری کی ساری پی ٹی آئی اسی معاملے پر فوکس ہو کے بیٹھ جائے گی کہ یار یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس کے لیے کون سا نیریٹو اختیار کرنا ہے۔ کیا فواد چودھری صاحب جیسا ہی نیریٹو اختیار کرنا ہے کہ گھڑی اگر خرید لی تھی تو میری ہوگی، میں نے بیچ دی تو کیا ہو گیا؟ بھائی وہ آپ کی گھڑی نہیں تھی، وہ حکومت پاکستان کو ملا تھا تحفہ، وہ پاکستان کو ملا تھا تحفہ، وہ عمران خان صاحب کو نہیں ملا تھا تحفہ، لیکن آپ نے خیر بیچ کھائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے کی روشنی میں روزانہ کی بنیاد پر فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کا فیصلہ کیا ہے، اور 30 دن کے اندر اندر ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اس سماعت کو ختم بھی کریں گے اور فیصلہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اور اسی لیے اب پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب فارن فنڈنگ کیس پر اب سماعت کا آغاز ہوگا، اب وکیل بھی بیمار ہو جائیں گے، اب وکیلوں کو چھٹیاں بھی چاہیے ہوں گی، اب پی ٹی آئی والے لوگ پیش نہیں ہوں گے، اور طرح طرح کی درخواستیں ڈال کر اس معاملے کو الجھانے کی اور لٹکانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو آج انہوں نے اجلاس کیا، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ جناب اب کسی بھی صورت تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، اور جب جب وہ کیسز کھلے گا، جیسے جیسے اس کے اوپر بحث ہوگی، جرا ہوگی، تو پھر نئی سے نئی چیز سامنے آئے گی۔ اور خاص طور پر ابراج گروپ کا بہت بڑا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور عارف نقوی صاحب کا جو ابراج گروپ کے سی ای او تھے اور جو لندن کے اندر پکڑے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ انہوں نے لاکھوں ڈالرز پاکستان تحریک انصاف کو بھجوائے، اور اب عارف نقوی صاحب کو اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ ان کو امریکہ بھی منتقل کر دیا گیا ہے، امریکی حکومت نے بھی بیان ریکارڈ کرا لیا ان کا۔ اب ان کا بیان ریکارڈ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جب تحقیقات ہوں گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ جب پاکستان تحریک انصاف سے پوچھ گچھ کا مطلب ہے عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ آپ کے پاس پیسے آئے، اس شخصیت نے آپ کو پیسے بھیجے، آپ کی جو امریکہ میں جو کمپنیاں آپ نے رجسٹر کرائی تھیں ان کمپنیوں کے ذریعے پیسے آئے، تو ہمیں بتائیں یہ پیسے خرچ کہاں ہوئے۔ اور اس کے بعد جب یہ پتہ چلے گا کہ جناب یہ سارے کا سارے جو پیسے آئے یہ فارن فنڈنگ کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے پیسے آئے تھے، ان کو خرچ کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے دھرنوں پر، یا پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں پر، یا پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم پر، تو پھر عمران خان صاحب کو لینے کے دینے پڑیں گے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اینٹی امریکہ نیریٹو کو بلڈ کیا کہ کل کو اگر یہ سارا کچھ ہو جائے، میرے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو جائے، تو پھر میں یہ کہہ سکوں کہ جناب میں نے تو امریکہ کے خلاف کیمپین چلائی تھی، میں نے امریکی سازش کو بے نقاب کیا تھا، اور اسی سازش کو بے نقاب کرنے کی یہ سزا ملی ہے مجھے کہ میرے خلاف یہ جھوٹی انکوائریز کا آغاز کر دیا گیا ہے، لہٰذا میں ان انکوائریز کو بھی نہیں مانتا، میں امریکہ کو بھی نہیں مانتا، اور ایک مرتبہ پھر وہ اس سے اپنے جو ذاتی فوائد ہیں وہ حاصل کرنے کی یقینی طور پر کوشش کریں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگریسولی اپنی پالیسی کو ٹو کرے، اور خاص طور پر پاک فوج کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل بابر افتخار صاحب، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو کنٹینیوسلی متنازع بنایا جائے، اور اس کو اس کے کانٹینٹس کو اس حد تک اچھالا جائے اور متنازع انداز میں اچھالا جائے کہ پاک فوج کو دوبارہ ان کے اوپر دباؤ بھی رکھا جائے، اور اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے نظر کے اندر خود کو پاک صاف اور بالکل دودھ کا دھلا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہی فیصلہ کیا گیا آج پاکستان تحریک انصاف کے بنی گالہ میں ہونے والے اجلاس میں، اور اس کے نتیجے میں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے اب اپنی کون سی لائن رکھ لی ہے، لیکن اتنی جلدی اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو جائے گا اس کا مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ اس اجلاس کے بعد عمران خان صاحب کی کابینہ کی رکن اور عمران خان صاحب کی اس وقت ڈائی ہارٹ سپورٹر بھی ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، ان کی طرف سے کچھ ٹویٹس سامنے آئے ہیں، اور ان ٹویٹس کے اندر محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جناب ترجمان صاحب جو ہیں پاک فوج کے، انہوں نے غلط بیانی کیا، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے یہ جو 3 آپشنز والی بات ہے، یہ بات صریحاً وہ جو موقف انہوں نے اختیار کیا اس سے بالکل مختلف ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے ٹویٹس اب اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ڈاکٹر شیریں مزاری کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے عسکری قیادت کو ایوان وزیر اعظم نہیں بلایا تھا،
یعنی فوجی ترجمان جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، بلکہ عسکری قیادت نے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کے ذریعے ایوان وزیر اعظم سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر سے ملنا ہے، لہٰذا ہماری میٹنگ ارینج کی جائے، اور یہ میٹنگ عسکری قیادت کی درخواست پر ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ملاقات کا وقت دیا تھا، اور اس ملاقات کے آگے انہوں نے کچھ کانٹینٹ بتائے ہیں۔ شیریں مظاہر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے، میں واضح کر دوں، ریکارڈ پر کہہ رہی ہوں، وزیر اعظم نے ڈیڈ لاک پر بریک تھرو پر مدد کے لیے فوج کو نہیں بلایا تھا۔ فوج نے اس وقت کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے ذریعے ملاقات کا وقت مانگا اور وزیر اعظم کے استعفے، تحریک عدم اعتماد اور ووٹنگ میں حصہ لینے یا نئے انتخابات کی 3 تجاویز پیش کی۔ شیریں مظاہری نے کہا کہ عمران خان استعفے کا آپشن کیوں دیتے جب وہ پہلے ہی واضح مسلسل یہ کہتے آئے ہیں کہ میں کسی بھی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا، لہٰذا یہ آپشن عمران خان کی طرف سے پیش ہی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا یہ لاجک جو ترجمان نے بنائی ہے وہ لاجک غلط ہے۔ انہوں نے اس تاثر کا بھی مذاق اڑایا کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو بھی حکومت تبدیل کرنے کی بیرونی سازش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا، لہٰذا اب وہ یہ جو دوسرا آپشن تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کا سامنا کرے، تو وہ تو تحریک عدم اعتماد کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ایک فورن سپانسرڈ کانسپریسی ہے، ایک ایسی سازش ہے جو امریکہ نے رچی ہے، اور یہ جو اس وقت کی قیادت ہے پاکستان کی وہ اس سازش کا اعلی کار تھی، لہٰذا عمران خان کے لیے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہ دونوں آپشن یعنی استعفے کا آپشن اور تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کا آپشن رکھتے۔ انہوں نے تو یہ آپشن رکھے ہی نہیں۔ انہوں نے ایک آپشن جو ان کے سامنے آیا تھا عسکری قیادت کی طرف سے، وہ آپشن آیا تھا کہ نئے انتخابات کرا دیے جائیں۔ عمران خان صاحب نے اس آپشن پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ عمران خان نے نہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، نہ ملاقات کرنے کی کوشش کی، نہ ہی کوئی آپشن دیے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی رضامندی رکھی، کیونکہ بابر افتخار صاحب نے تو کل بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب ہمیں بلایا گیا تھا اور ہم گئے اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا۔ اب چونکہ جو ہے انٹرنیشنل صادق الامین جو ہیں ان کی طرف سے اس موقف کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ جناب میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اب تو انہوں نے اس بات کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، انہوں نے اس بات کی دھمکی دے دی ہے کہ بھائی ہن میرے کو بچو، اب تو میں یہ سازش کہاں بنی، کس نے بنائی اور کون کون اس سازش میں شریک ہے، یہ سارا کچھ بتاؤں گا، کراچی میں بھی اس کی جھلک دوں گا اور لاہور میں تو سارا معاملہ کھول کے رکھ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اگلا ٹارگٹ ہے اپوزیشن کے بعد وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی دی انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کراؤ، الیکشن ہے فوری مسئلے کا حل، اور اگر الیکشن میں ڈیلے کیا گیا تو جو مزید نقصان ہوگا اس کے ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی۔ اب یہ جو لفظ آپ ہے یہ بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب کی طرف اس کا اشارہ نہیں ہے، اس آپ کا جو اشارہ ہے وہ اسی طرف ہے جس کی طرف سے کل پریس کانفرنس ہوئی، لہٰذا عمران خان صاحب اب ہارڈ ہٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک جانب وہ ہارڈ ہٹنگ کریں گے، دوسری جانب ان کے اوپر یہ جو چیزیں اب باہر آ رہی ہیں، گھڑی آ گئی، یہ جو بریسلیٹ آ گئے، کف لنکس آ گئے، کلو کے اعتبار سے سونا آ گیا اور ڈائمنڈز کے سیٹ آ گئے، یہ تمام چیزیں بھی نکلیں گی، فورن فنڈنگ کیس بھی نکلے گا، اور ان تمام چیزوں کا جب پریشر آئے گا عمران خان صاحب کے لیے تو پھر ان کے لیے صورتحال کو سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی لیے جب عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے ارد گرد ایک نیٹنگ ہو رہی ہے، میرے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو پھر ان کی طرف سے یہ جو اٹیک کی پالیسی ہے اس کو اپنانا شروع کیا، اور دوسری جانب انہوں نے حکومت پر بھی دباؤ ڈالنے کے عمل کا آغاز کیا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو چارج لینے کے بعد وزارت عظمیٰ کا اب انہوں نے کام کا آغاز کیا، اور جو ان کا فیصلہ ہے اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہیں جو پاسپورٹ ہے وہ جاری کیا جائے، اب اس معاملے کو بھی تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایک ایسا بندہ جس کو سزا یافتہ ہو اور اس کو جو ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا جائے، یہ کون سا قانون ہے اور اس کی کیسے اجازت دی جاتی ہے۔ نعیم حیدر صاحب ہیں ایک شہری، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے انتظار حسین صاحب اور علی اعجاز بٹر ایڈوکیٹ کے توسط سے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایک مجرم
اور عدالتی مفرور شخص نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا، عدالت عظمیٰ نے ان کو تاحیات نااہل قرار دیا، ان کی اپیل بھی مسترد ہوگی، وہ اشتہاری بھی ہیں۔ ایسے شخص کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنا بالکل ہی خلاف قانون اور قوم کی توہین، نظام انصاف کا مذاق اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ یعنی اور اس کے لیے اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو فکس بھی کر دیا ہے سماعت کے لیے، اور جلد ہی اس کی وہ جو منظور کر لی گئی ہے، اور پیر کو اس درخواست کی اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کی سماعت کریں گے۔ یعنی ہر طرف سے اب جو ہے وہ دباؤ کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے، اس طرف سے بھی دباؤ آ رہا ہے، اس طرف سے بھی دباؤ آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس دباؤ کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے اور اس دباؤ کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں پر شفٹ کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپنی وہ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔